बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल फोक टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइली फौज ने लेबनान में फतह तहरीक के ओहदेदार को हलाक कर दिया। 10 महीनों से जारी लड़ाई में पहला वाक़या। फतह ओहदेदार खलील अल-मिक़दा ईरान के साथ मिलकर बदअमनी फैला रहे थे, इसराइली मीडिया में इल्जाम। ब्लिंकन का मिडल ईस्ट दौरा पूरा, अमीर कतर से मुलाकात नहीं हो सकी, कहा हमास को समझौता कबूल कर लेना चाहिए। गाजा में 50 फलस्तीनी जान बहक, शहीदों की तादाद 40,223 हो गई। इसराइल में जमीनी हमला किया जा सकता है, यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफारती मिशन ने दिया इशारा। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार, 28 जान बहक, 23 जख्मी। फैज हमीद का मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाए, इमरान खान ने किया मुतालबा। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा साबिक वजीर आजम को कोई इख्तियार नहीं। मॉस्को पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, रशिया ने कहा 11 ड्रोन्स को मार गिराया गया। कीव को शिकस्त देने तक बातचीत से इनकार। मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर रवाना, कहा पुरअमन हल निकालने के लिए ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने साउथ लेबनान में फतह तहरीक के एक ओहदेदार को हलाक कर दिया है। इस ओहदेदार की पहचान खलील अल-मिक़दा की हैसियत से की गई। यह हमला सिदोम शहर के करीब उनकी गाड़ी पर किया गया। ये 10 महीने से जारी झड़पों में फतह के किसी ओहदेदार पर ऐसा पहला हमला है। फतह महमूद अब्बास की तंजीम है। लेबनान की मीडिया में इस हमले की तस्दीक की गई। अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने खबर दी है कि इस हमले में कई लोग जख्मी भी हुए। लेबनानी मीडिया में वीडियो फुटेज जारी किया गया जिसमें देखा जा सकता है कि कार शोलों में लिपटी हुई है और कार से धुआं उठ रहा है। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान अक्टूबर के शुरू से ही झड़पें हो रही हैं। इससे पहले इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास के ओहदेदारों को निशाना बनाया, लेकिन यह पहला मौका है जब फतह के ओहदेदार को निशाना बनाया गया। फतह फलस्तीनी अथॉरिटी पर कंट्रोल करती है जो इसराइल के कब्जे वाले मगरबी किनारे में इंतजामात चलाती है। इसराइली मीडिया में ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि फतह कमांडर मगरबी किनारे में दहशत फैलाने के लिए ईरान के साथ मिलकर काम कर रहे थे और पैसा जमा कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने जुलान पहाड़ियों के इलाके में कई हमले किए। इसराइली मीडिया में हमलों की तस्दीक की गई और कहा गया कि एक इसराइली जख्मी हुआ और इसराइली मीडिया में कहा गया कि कम से कम 50 मिसाइल दागे गए। इस दौरान जुलान पहाड़ियों में हिजबुल्लाह के हमले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रॉकेट गिरने से एक घर में आग लग गई। इस दौरान लेबनान की बीका वैली में इसराइल के एक हमले में एक शख्स हलाक हुआ और 20 जख्मी हुए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने मिडल ईस्ट का दौरा मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने इस दौरे के दौरान इसराइल, इजिप्ट और कतर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब गाजा जंग बंदी का वक्त आ चुका है। 10 महीने पहले जंग शुरू होने के बाद से ये मिडल ईस्ट में उनका 9वां दौरा है। उन्होंने इसराइल और इजिप्ट के बाद कतर का मुख्तसर दौरा किया, लेकिन वो कतर के अमीर से मुलाकात नहीं कर सके। हालांकि ये मुलाकात एजेंडे में शामिल थी। दोहा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि हमास को समझौते के लिए तजवीज़ कबूल कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल ने यह तजवीज़ कबूल कर ली है। उन्होंने दोनों फरीकों हमास और इसराइल से कहा कि वो समझौते को कतईयत देने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए। हम इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। फलस्तीन की मुजाहिमती तंजीम हमास ने कहा है कि वो सीज़ फायर का समझौता चाहती है, लेकिन उसे बाज़ नई शर्तें कबूल नहीं हैं।
قطر کی وزارت خارجہ نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور بلنکن کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے بارے میں ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ قطر جنگ بندی کی کوششوں کا پابند ہے۔ بلنکن نے ایجپٹ میں صدر عبد الفتاح السیسی اور اسرائیل میں وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو سے ملاقات کی۔ سیسی نے کہا کہ اگر جنگ پھیلتی ہے تو اس کے تباہ کن نتیجے نکلیں گے۔ بلنکن نے ایجپٹ سے دوحہ کا سفر کیا لیکن شیخ تمیم کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ملاقات نہیں کر سکے۔ قطر کے وزیر محمد بن عبدالعزیز نے بلنکن سے ملاقات کی اور دونوں نے جنگ ختم کرنے کے لیے اور ہوسٹیجز کو رہا کرانے کے لیے ملی جلی کوششوں پر بات چیت کی۔ دوحہ میں بلنکن نے کہا کہ واشنگٹن اسرائیل کی طرف سے لمبے عرصے تک غزہ میں قبضے کے خلاف ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت اور ظلم جاری ہے، جہاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 40,223 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 50 فلسطینیوں کو ہلاک کیا۔ اسی مدت کے دوران 124 فلسطینی زخمی ہوئے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ کئی لوگ ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں وزارت صحت نے بتایا کہ زخمیوں کو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ اب تک غزہ میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد 92,181 ہے۔ غزہ جنگ کے 320 دن پورے ہو گئے ہیں۔ تازہ حملوں میں کئی گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے قریب دیر البلا میں تخلیہ کا نیا حکم جاری کیا اور زمینی آپریشن کو پھیلانے کا اشارہ دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے مشن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ بات دہرائی ہے کہ تہران میں حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف کارروائی ضرور کی جائے گی۔ مہر نیوز ایجنسی نے ایرانی مشن کے حوالے سے کہا کہ ایران کے جواب سے دو باتیں بالکل صاف ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ایران کی علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی اور دہشت کے لیے اسرائیل کو سزا دی جائے گی، اور دوسرے یہ کہ اس کے ذریعے ایران کی طاقت کو ثابت کیا جائے گا۔ اس طرح ایران نے صاف طور پر اشارہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ ضرور کرے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران اپنے وقت اور اپنے طریقے سے جواب دے گا جس سے اسرائیل حیران رہ جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ شاید یہ لوگ آسمان پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں اور ریڈار اسکرین کو دیکھ رہے ہیں، انہیں زمین سے بھی حیران کرنے والی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر دونوں طرف سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ عراق کی مزاحمتی تنظیموں کے محاذ نے عین الاسد ایئر بیس پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، وارننگ دی ہے کہ دشمن کو اور بھی زیادہ سرپرائزز دیے جائیں گے۔ عین الاسد میں امریکی فوجیں تعینات ہیں۔ اس ایئر بیس کے قریب 15 اگست کو 3 دھماکے ہوئے تھے۔ ان دھماکوں میں 5 امریکی فوجی زخمی ہوئے تھے۔ عراق کے مزاحمتی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایران میں زائرین کی ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی جس سے کم 28 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ منگل کی رات یزد صوبے میں پیش آیا۔ سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا نے یہ بات بتائی۔ اس حادثے میں کم سے کم 23 زائرین زخمی ہوئے جن میں 14 کی حالت نازک ہے۔ حادثے کے وقت بس میں 51 زائرین سوار تھے۔ یہ لوگ اربعین کے لیے عراق جا رہے تھے۔ بتایا گیا کہ بس میں زیادہ تر پاکستانی زائرین تھے۔ مرنے والوں میں 11 عورتیں اور 17 مرد بتائے گئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ بس میں آگ لگ گئی اور ڈرائیور نے گاڑی پر سے کنٹرول کھو دیا۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے وزارت خارجہ کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ میتیں واپس لانے کے لیے کام کریں اور زخمیوں کے بہتر سے بہتر علاج کو یقینی بنائیں۔ ایران میں پاکستان کے قونصلیٹ سے کہا گیا کہ وہ ان کوششوں میں مدد کرے۔ رشیا نے کہا کہ یوکرین کے ڈرونز کے ذریعے ماسکو کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ اپنی طرح کا سب سے بڑا حملہ ہے جو ماسکو پر کیا گیا ہے۔ رشیا کی سیکیورٹی کونسل کے ڈیپٹی چیف ڈیمیٹری میڈویڈوف نے کہا کہ کرسک علاقے میں یوکرین کی دراندازی کا مطلب یہ ہے کہ ماسکو اور کیف کے درمیان کوئی اور بات چیت نہیں ہوگی۔ رشیا کے سرحدی علاقوں کے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کے عہدیداروں نے سرحدی علاقوں کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ڈیٹنگ ایپس کا استعمال نہ کریں اور سوشل میڈیا کا استعمال بھی کم کریں تاکہ یوکرین کی فوجوں کو انٹیلیجنس جمع کرنے سے روکا جا سکے۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما اور سابق خاتون اول میشیل اوباما نے ڈیموکریٹک پارٹی کے شکاگو کنونشن میں کارکنوں میں جوش پیدا کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ صدارتی الیکشن بہت سخت ہوگا۔ براک اور میشیل اوباما نے کملا ہیرس کی بھرپور تائید کی ہے۔ ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں میشیل اوباما نے کہا کہ کملا ہیرس کی وجہ سے امید برقرار ہے۔ سرویز کا کہنا ہے کہ کملا ہیرس کو اب ٹرمپ پر معمولی لیڈ حاصل ہے۔ براک اور میشیل اوباما نے کہا کہ جب سے کملا ہیرس نے جو بائیڈن کی جگہ لی ہے پارٹی میں ایک جوش پیدا ہوا ہے۔ 5 نومبر کے صدارتی الیکشن میں کملا ہیرس کا مقابلہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوگا۔
سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے مطالبہ کیا کہ سابق ISI چیف فیض حمید کے خلاف مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا جائے. فیض حمید کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں کرپشن کے کیس میں سنوائی کے بعد عمران خان نے کہا کہ ان کا جنرل فیض حمید سے اس وقت تک کوئی تعلق نہیں تھا جب تک وہ DIG یعنی ISI چیف بنے. یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر پر الزام کا کیس ہے, اسی لیے اس کیس کو کھلی عدالت میں چلنا چاہیے اور میڈیا کو بھی آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو سکے کہ کیا ہو رہا ہے. حال ہی میں الزام لگایا گیا کہ عمران خان اور فیض حمید نے مل کر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی سازش کی تھی. پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے مطالبے کو رد کر دیا ہے. سیکیورٹی سورسز نے بتایا کہ عمران خان فیض حمید کے کھلے مقدمے کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں. انہوں نے اس معاملے میں عمران خان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا. عمران خان 1 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے یوکرین کے دورے سے پہلے کہا ہے کہ وہ جنگ ختم کرنے اور پرامن حل نکالنے کے لیے صدر وولڈیمیر زیلنسکی کے ساتھ بات چیت کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. وزیر اعظم پولینڈ اور یوکرین کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے میڈیا سے بات چیت کی. پہلے مرحلے میں پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں وہ پہنچ رہے ہیں. مودی 23 اگست کو کیو میں 7 گھنٹے گزاریں گے. 1991 میں یوکرین ایک الگ ملک بنا تھا, تب سے ایک انڈین پرائم منسٹر کا یہ پہلا دورہ ہے. مودی نے کہا کہ ایک دوست اور پارٹنر کی حیثیت سے وہ جلد سے جلد امن و استحکام پیدا کرنے کے خواہش مند ہیں. مودی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ وارسا اور کیو میں یعنی ایسی بات کریں گے کہ اس سے سب کو فائدہ ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ زیلنسکی کی دعوت پر یوکرین کا دورہ کر رہے ہیں. انڈیا یورپی یونین ریجنل کانفرنس دہلی میں شروع ہوئی. یہ کانفرنس 2 دن جاری رہے گی. یورپی یونین کے ایمبیسڈر نے بتایا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے پروپیگنڈے کے لیے انٹرنیٹ کے استعمال کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. جھارکھنڈ کے سابق چیف منسٹر چمپئی سورین نے نئی پارٹی بنانے کا اشارہ دیا ہے. حال ہی میں اندازے لگائے جا رہے تھے کہ وہ BJP میں شامل ہوں گے. ہیمنت سورین کو ضمانت ملنے کے بعد چمپئی سورین کو چیف منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا. چمپئی سورین نے جو JMM کے ایک اہم لیڈر تھے کہا کہ جب وہ چیف منسٹر تھے ان کی بے عزتی کی گئی. چمپئی سورین نے کہا کہ وہ سیاست سے ریٹائر نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ نے ایک جوڑے کی اس درخواست کو خارج کر دیا ہے کہ ان کے بیٹے کو موت کی نیند سلانے کی اجازت دی جائے. اسے ہلاکت کریمانہ یا مرسی کلنگ یا پھر یوتھینیسیا کہا جاتا ہے. بتایا گیا ہے کہ یہ نوجوان پچھلے 11 سال سے کوما میں ہے اور اسے آرٹیفیشل طریقوں سے زندہ رکھا گیا ہے. عدالت نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ اس 30 سالہ نوجوان کی لمبے عرصے تک مدد کے امکان کا جائزہ لے. 62 سالہ اشوک رانا اور 55 سالہ نرملا دیوی نے درخواست کی تھی کہ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو موت کی نیند سلا دیں. ان کا بیٹا سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس حالت میں پہنچا ہے. وہ موہالی میں 4تھی منزل سے گر گیا تھا. اس وقت وہ سول انجینئرنگ گریجویشن کر رہا تھا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. اسرائیلی فوج نے لبنان میں فتح تحریک کے عہدیدار کو ہلاک کر دیا. 10 مہینوں سے جاری لڑائی میں پہلا واقعہ. فتح عہدیدار خلیل المقدہ ایران کے ساتھ مل کر بدامنی پھیلا رہے تھے. اسرائیلی میڈیا میں الزام. بلنکن کا مڈل ایسٹ دورہ پورا. امیر قطر سے ملاقات نہیں ہو سکی. کہا حماس کو سمجھوتا قبول کر لینا چاہیے. غزہ میں 50 فلسطینی جاں بحق. شہیدوں کی تعداد 40,223 ہو گئی. اسرائیل میں زمینی حملہ کیا جا سکتا ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفارتی مشن نے دیا اشارہ. ایران میں پاکستانی زائرین کی بس حادثے کا شکار. 28 جاں بحق 23 زخمی.
फैज हमीद का मुकदमा खुली अदालत में चलाया जाए, इमरान खान ने किया मुतालबा। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा साबिक वजीर आजम को कोई इख्तियार नहीं। मॉस्को पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, रशिया ने कहा 11 ड्रोन्स को मार गिराया गया। कीव को शिकस्त देने तक बातचीत से इनकार। मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर रवाना, कहा पुरअमन हल निकालने के लिए ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।